अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। हज़रत अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि बेहतरीन लोग सीखने और सिखाने वाले हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास लोग इल्म सीखने आएंगे, जब तुम इन्हें देखो तो उन्हें मेरी तरफ से खुशामदीद कहना और उन्हें सिखाना। और दूसरी हदीस है कि बेहतरीन लोग सीखने और सिखाने वाले हैं, कुरान को सीखने और सिखाने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान सीख रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें भी उन बेहतरीन लोगों में शामिल कर लिया। अल्लाह ताला हमको इस्तकामत अता फरमाए, आमीन। आज हम सूरत उन-निसा की आयत नंबर 5 ता आयत नंबर 10 तर्जुमा तफसीर इंशाअल्लाह ताला करते हैं आसान अल्फाज में मुख्तसरन। आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला फरमाता है, और बेअक्लों को इनके माल ना दो जो तुम्हारे पास हैं, जिनको अल्लाह ने तुम्हारी बसर औकात किया है, और उन्हें उसमें से खिलाओ और पहनाओ और उनसे अच्छी बात कहो। वला तुस्सुफहा अम्वालकुमुल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामन वरज़ुक़ूहुम फ़ीहा वक्सूहुम वक़ूलू लहुम क़ौलन मअरूफ़ा। तो ये बेअकल कौन है? ये वो बच्चे, वो यतीम कौन होता है? बच्चे ही होते हैं ना यतीम। बड़े जो हो जाते हैं, आकिल वाली हो जाते हैं, जो कि सने शऊर को पहुंच जाते हैं, उनके लिए यतीम का लफ्ज़ नहीं है। ये वो हैं जो कि किसी के मरहून मिन्नत होते हैं ना, वो बच्चे ही होते हैं, और जिनके माँ बाप नहीं होते, और वो माँ बाप फौत हो जाते हैं, तो वो उन मासूमों को जब छोड़ जाते हैं, तो वो बेअकल बच्चे जिनके माँ बाप ने उनके लिए जायदाद, कोई माल असबाब छोड़ा होता है, तो उनके लिए बताया जा रहा है उनके वर्सा को कि आप इनको, ये जो इनकी माल दौलत है ना, उनके हवाले ना कर दो। वो तो बेचारे लुटा देंगे उनको, या फिर वो गलत तरीके से इस्तेमाल हो जाएगा वो माल दौलत, कोई हत्या लेगा उनसे। तो इसलिए वो माल और दौलत संभाल लो, और जो तुम्हारे पास हैं, ये वो जो बच्चे तुम्हारी कस्टडी में हैं, तुम्हारी ज़ेरे निगरानी हैं, तो जिनको अल्लाह ताला ने तुम्हारी बसर औकात किया है, तो उन्हें उनके माल में से खिलाओ पिलाओ। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो उनको उसके माल में से पहनाओ, लेकिन ये नहीं कि लुटा दो। उनके माल को लुटाना नहीं है, उनसे अच्छी बात कहो, उनसे अच्छे ताल्लुकात रखो, यतीम के साथ अच्छा रवैया इख्तियार करो। कहते हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने ख़ुद पूरी ज़िंदगी यतीमी में बचपन की गुजारी, तो उनसे ज़्यादा यतीमों का किसको ख्याल होगा। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मुसलमानों के घरों में सबसे बेहतरीन घर वो है जहाँ पर यतीम से अच्छा बर्ताव होता है, और मुसलमानों के घरों में सबसे बदतरीन घर वो है जहाँ पर यतीम से बुरा बर्ताव होता है। अल्लाह ताला हमारे घरों को बदतरीन घर बनने से बचाए, आमीन। यहाँ पर यतीमों के जो वर्सा हैं, या जो निगरानी उनकी कर रहे हैं, सरपरस्त जो बन जाते हैं ना, उनको कहा जा रहा है कि हलाल माल जो है वो अल्लाह की नेमत है, तो इनका जो हलाल माल इनके माँ बाप ने छोड़ा है ना, उसको ज़ाया ना करो। ऐसा ना हो कि तुम कहो कि चलो जी बच्चों को इतना पैसा है, इनके माँ बाप ने जो छोड़ा है तो उनको ऐश करवा दूँ, तो जब वो बच्चे बड़े हों और तुमसे पैसे मांगे तो तुम कहोगे सारा खर्च हो गया। ऐसा ना करना, बिल्कुल भी नहीं ऐसा करना, बल्कि इंतज़ार करना कि बच्चे जब काबिल हो जाएंगे तो उनको फिर तुम इन पैसों से कोई काम करवा देना, या उनके नाम उस वक्त करना ये पैसे जबकि वो इसको संभालने के काबिल हों। अच्छा, इसी आयत को आगे भी हम चलते जाएंगे तो ये आयत मज़ीद हमें वाज़े होती जाएगी। आगे चलते हैं तो फिर आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमा रहा है, वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, और यतीमों को आज़माते रहो और यहाँ तक कि जब वो निकाह के काबिल हों।
فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ، تو اگر تم ان کی سمجھ ٹھیک دیکھو، رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، اور انہیں نہ کھاؤ حد سے بڑھ کر اور اس جلدی میں، أَن يَكْبَرُوا، کہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اس جلدی میں ان کا مال نہ کھا لینا کہ کہیں یہ بڑے نہ ہو جائیں، اور جسے حاجت نہ ہو، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جسے حاجت نہ ہو بچتا رہے، اور جو حاجت مند ہو وہ بقدر مناسب کھائے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، پھر جب تم ان کے مال انہیں سپرد کرو تو ان پر گواہ کر لو، اللہ کافی ہے حساب لینے کو۔ پھر ورثہ کو فرمایا جا رہا ہے کہ یتیموں کو آزماتے رہو، یعنی ان کی تربیت کرتے رہو، ان کو اچھی بری بات کا جو ہے نا بتاؤ، ان کو تمیز سکھاؤ، ان کو معاشرے میں رہنے کا گڑ سکھاؤ، ان کو کاروباری ہنر سکھاؤ، یعنی کہ وہ بڑے ہوتے جائیں اور ان کو بالکل ایسے پالو جیسے کہ وہ تمہارے بچے ہوں، اور جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں تو اگر ان کی سمجھ تم دیکھو کہ ٹھیک ہے کہ ہاں یہ گھر چلا سکتے ہیں، ہاں یہ کما سکتے ہیں، ہاں یہ اپنے پیسے کو سنبھال سکتے ہیں، ہاں یہ بیوی کو رکھ سکتے ہیں، اس کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، معاشرے میں اچھا انسان بن کر رہ سکتے ہیں، اب تمہاری ان کو مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ خود جو ہے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، تو پھر ان کے مال ان کے سپرد کر دو۔ اب یہاں پر تم جو ہے وہ یہاں چلاکیاں نہ کرنا کہ تم نے جو کہہ دیا ان کو تمہارے پر میں نے تمہاری تربیت پہ لگا دیا، میں نے تمہارے اوپر لٹا دیا، میں نے تم پر ہی تو لگایا، اب میں کہاں سے لاؤں، اب تم خود اس قابل ہو گئے ہو، کما لو اور بنا لو۔ نہیں، ان کو کہنا ہے کہ یہ تمہارا مال میں نے سنبھالا تھا، یہ لو سنبھال لو، اب اپنے پاس تم رکھو، اور اس کو جس طرح میں نے سنبھالا تھا اس طرح تم بھی اس کو سنبھال کر خرچ کرنا، اور اس کو تباہ نہ کرنا بلکہ اس سے آگے بنانا، کل کو تم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، بالکل اپنے بچوں کی طرح ان کی بھی تربیت کرو، اور جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دو، اور یہ نہ کرو، یہ نہ سوچو کہ جو ہے نا بس یہ بچے بڑے ہو جائیں گے اس سے پہلے پہلے میں ان کا مال کا کچھ نہ کچھ کر لوں، کہ کچھ بھی نہ بچاؤں ان کے لیے، اور یہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر تو یہ اپنا حصہ مانگیں گے۔ تو نہیں، ان کے ساتھ ایسا ہم نے رویہ نہیں رکھنا، کیوں کہ جسے حاجت نہ ہونا وہ تو بچے گا، پہلے تو اس کام سے ہی بچے گا، اچھا، اور جس کو حاجت ہو وہ اس کو اجازت دی اللہ تعالیٰ نے کہ تم کھاؤ، جیسے بچوں کو تم اسکول کالج وغیرہ تک پہنچا دیتے ہو تو ان کی فیسیں وغیرہ انہی کے مال میں سے دو، ہاں تمہارے اپنے جو ہے وہ پاس اتنا نہیں ہے کہ تم ان کو کالج اسکول موٹر سائیکل پہ چھوڑنے جا رہے ہو، یا گاڑی میں چھوڑنے جا رہے ہو، یا رکشوں میں چھوڑنے جا رہے ہو تو اس کا کرایہ لگا سکو تو ان کے مال میں سے لگا دو، لیکن جائز لگاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ تم رکشے میں جا سکتے ہو یا موٹر سائیکل پہ جا سکتے ہو پیٹرول ڈلوا کے، نہیں، تم ٹیکسیاں کروا کے پہنچ رہے ہو، تو کیا مطلب ہے کہ دوسروں کا مال جو ہے وہ دل جو ہے ہمارا اس کے لیے کھلا ہو جاتا ہے کہ چلو جی لٹاؤ۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے، بے درد دل نہیں بننا، بلکہ سوچنا ہے کہ یتیم کا مال ہے، اور پھر جب ان کے مال ان کے ہم سپرد کریں تو یہ بھی سوچ لیں کہ یہ نہ ہو کہ کل کو سب لوگ کہیں تو نے تو اس کا مال کھا لیا، نہیں، گواہ بناؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گواہ بنانے کو کہتا ہے، تو گواہ بناؤ اور کسی کے سامنے ان کا مال ان کے سپرد کرو، تاکہ کل کو تم پر بھی کوئی انگلی نہ دنیا میں اٹھا سکے، اور اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو کافی ہے حساب لینے کو۔ تو ہم نے یتیموں کو بالکل بھی کوتاہی کے ساتھ نہیں پالنا، بلکہ اپنا بچہ سمجھ کے پالنا ہے، اور جلدی جلدی ان کا مال خرچ نہیں کرنا، بس اللہ سے ڈرنا ہے، صرف اللہ سے ڈرنا ہے، معاشرے سے نہیں ڈرنا کہ یہ، یا بچوں سے نہیں ڈرنا کہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو اپنا حصہ مانگ لیں گے تو پھر میں کیا کروں گا، میں تو ان کے مال پر ہی جو ہے وہ عیش کر رہا ہوں، میرے یہ عیش ختم ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں، جس نے کسی کا رشتہ دار کا، جاننے والے کا، یا کسی بھی انسان کا مال دبایا تو پھر اللہ تعالی حقوق العباد معاف نہیں کرے گا، اس کے بدلے اس کو اپنی نیکیاں قیامت کے دن دینی پڑیں گی۔ جب ایک ایک نیکی کو انسان ترس رہا ہوگا پھر کہاں سے لائیں گے نیکیاں؟
تو اسی لیے اللہ سے ڈرتے رہو اور اچھے طریقے سے یتیموں کے ساتھ معاملہ روا رکھو۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت والے یعنی رشتہ دار۔ وللنساء نصیب مما، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو ترک الوالدان والاقربون، جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت والے۔ مما قل منہ او کسر، اور ترکہ تھوڑا ہو یا بہت، حصہ ہے نصیبم مفروضہ، اندازن بندھا ہوا۔ جو ہے نا یہ بتا رہی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں اور بچوں کو ورثہ نہیں دیا جاتا تھا، تو اس آیت میں اس رسم کو باطل کیا گیا، ختم کیا گیا۔ ان آیت کریمہ میں جو ہے وہ سب سے پہلے عورتوں، بچوں، یتیموں کے حقوق بتائے گئے ہیں، اور یہ آیت کریمہ پوری دنیا اسلام میں انقلاب کا ذریعہ بنی ہے۔ کیا ایک بیماری تھی، جو عرب تھے نا جاہلیت کے زمانے میں، ان کو ایک بیماری تھی، وہ یہ تھی کہ جب کوئی انسان مر جاتا تھا تو اس کی بیوی کو اور اس کی بچوں کو حصہ ہی نہیں دیتے تھے۔ تو شان نزول اس کی یہ ہے کہ حضرت اوس ابن ثابت جو تھے نا، ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہوا تو وارثوں میں ایک بیوی، 2 بیٹیاں، ایک نابالغ بیٹے کو چھوڑا، اور جب وہ فوت ہو گئے بڑا کچھ چھوڑ کے، کسی بھی وارث کو وراثت نہ ملی۔ البتہ ان کے چچا زاد جو بھائی تھے نا، اس نے جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ تو اوس کی بیوی دیکھ کر خاموش ہو گئی کہ یہ تو یہاں کیا عام رویہ ہے، عام رواج ہے کہ جو شخص فوت ہوتا ہے اور اس کی بیٹیاں ہوتی ہیں اور بیوی، ان کو کچھ بھی نہیں ملتا، لیکن میرا تو بیٹا بھی نابالغ ہے، اب کیا کروں؟ اب اوس کی بیوی نے چچا زاد بھائی جو تھا نا اس کو کہا کہ میری بیٹیوں سے تم لوگ شادی کر لو، تاکہ ایک تو مسئلہ حل ہو، میں سکھی ہو جاؤں کہ چلو میری بیٹیاں اپنے گھر کی ہیں، ان کی مجھے فکر ہی نہ ہو۔ جو چچا زادوں نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ تو پھر وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی درخواست لے کر گئیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پوری بات سنی، تھوڑی دیر کو خاموش ہوئے، پھر اللہ کی طرف سے جبریل امین یہ آیت لے کر نازل ہوئے۔ تو یہ کیا بتایا جا رہا ہے اس آیت میں، آیت نمبر 7 میں، کہ وہ رسم باطل کر دی گئی کہ مردوں کا حصہ ہوگا اور عورتوں کا نہیں ہوگا۔ ایک اصولی حکم دے دیا گیا کہ ماں باپ اور رشتہ داروں کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں چاہے وہ کسی بھی نوعیت کی ہو، جس طرح مردوں کا حق ہے اسی طرح عورتوں اور چھوٹے بچوں کا حق ہے۔ تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ صرف بالغ لڑکے ہی جائیداد پر قبضہ کر لیتے تھے ساری کی ساری۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ بیٹے کو میراث دینا اور بیٹی کو نہ دینا بہت بڑا ظلم ہے اور قرآن کے خلاف ہے۔ دونوں میراث کے حقدار ہیں۔ آج کیا کہتے ہیں کہ بیٹے کو تو ہم حصہ دے دیں گے، بیٹی کی شادی کر دی بس صحیح ہے، کافی، اس کو پیسے دے دیے اور پھر اس کا جو حق تھا وہ ختم ہو گیا۔ نہیں، اس سے اسلام میں عورتوں کے حقوق کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے اس آیت سے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو بھی اتنا حصہ دو جتنا اللہ نے ان کا مقرر فرمایا ہے۔ دنیا میں ہم ایک اور بات یہاں پہ ظاہر ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص بیٹے بیٹیاں دونوں چھوڑ کر فوت ہو جائے تو بیٹے کا حصہ بیٹی سے دگنا اس وقت ہوگا جب میت نے بیٹے بیٹیاں دونوں چھوڑی ہوں۔ اگر بیٹا ہی چھوڑا ہو یا بیٹے ہی چھوڑے ہوں تو وہ ان کا الگ حساب ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پر دنیا میں ہم لوگ جو ہے نا گواہیاں خرید لیتے ہیں۔ کس کی گواہی خرید لی؟ کہ جھوٹی گواہیاں۔ مگر آخرت میں زمین آسمان اکٹھے ہو جائیں اور کسی کے غلط کام پر گواہ بن جائیں کہ اس نے غلط کام نہیں کیا، تو اللہ کی عدالت میں وہ گواہی رد کر دی جائے گی۔ کیوں کہ وہ گواہیاں اگر جھوٹی ہیں تو اللہ تو سب جانتا ہے، اور زمین اور آسمان مل کر، اس کے لوگ مل کر، زمین آسمان کیوں کریں گے ایسا؟ زمین اور آسمان کے لوگ یا زمین اور آسمان کی ساری مخلوقات مل کر کسی کو غلط کہیں تو، اور وہ غلط نہ ہو،
تو اللہ تو ہر ایک انسان کی شہرک سے بھی قریب ہے، وہ ان کی گوائیاں رد کر دے گا۔ حساب کتاب لینے کو اللہ ہی کافی ہے، بس یہ ہر وقت سوچ کے رکھو کہ حساب کتاب اللہ نے لینا ہے، آخر کار ہم نے اس کے سامنے جا کر حساب دینا ہے۔ جو مرضی ہم غلطیاں کریں، جو مرضی ہم نیکیاں کریں، ہمیں دل سے پوچھ کے پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کہیں ہم اللہ کی حدیں کراس تو نہیں کر رہے، ہمارا دل ہمیں بتائے گا، اور اگر ہم مطمئن ہیں تو ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ نہیں ہم صحیح کر رہے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ریاکاری جو ہے نا، کسی کو دکھانے کے لیے ہم بڑے نیک بن جائیں اور اندر سے ہم جو ہیں وہ اللہ کی حدیں پار کرتے ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ تو ایسے میں ایسے حفاظ کرام جنہوں نے قرآن شریف حفظ کیا ہوا ہوگا، فر قرآن پڑھتے ہوں گے، ایسے شہداء جنہوں نے اپنا خون بہا دیا ہوگا میدان جہاد میں، ایسے سخی جنہوں نے بہت بڑے بڑے سخاوت کے دعوے ہی نہیں کیے ہوں گے، بلکہ سخاوت کے کہنا چاہیے کہ حاتم طائی کی قبر کو کہتے ہیں نا، لات مار دی، اتنی بڑی سخاوت اس نے کر دی۔ سخاوت حد سے زیادہ جنہوں نے کی ہوگی ان کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ دے گا دوزخ میں ڈال دو، کیونکہ وہ دل کا حال جانتا ہے، ان کو اللہ کو پتہ ہے کہ کس نے ریاکاری کی ہے، کس نے میری خاطر شہادت پائی ہے، اور کس نے میری خاطر قرآن کو حفظ کیا ہے، کس نے میری خاطر راستے میں اللہ کے خیرات کی ہے، اللہ کی راستے میں خرچ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ریاکاری والی نیکیاں زیرو ہیں۔ دکھاوے کی نماز، دکھاوے کا روزہ، دکھاوے کا صدقہ کرنے والوں کی نیکیاں فارغ۔ یہ ریاکاری کیا ہے؟ شرک اصغر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا میں شرک معاف نہیں کروں گا، تو ریاکاری کیا ہے؟ شرک اصغر ہے۔ اور جیسے ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں، سجدے لمبے کرتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ کیا بات ہے جی اس کی، یہ تو بہت ہی اطاعت گزار ہے اللہ کا، بہت نمازی پرہیزگار ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ سجدہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، تو نے تو میرے لیے کرنا تھا نا، تو تو نے شرک کر دیا، لوگوں کو اس میں شامل کر لیا۔ جہاں تیرے دل میں لوگوں کا خیال آیا، ریاکاری آئی، وہیں پر تو نے شرک اصغر کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 8 میں فرما رہے ہیں کہ پھر بانٹتے وقت اگر رشتہ دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں، کیا بانٹتے وقت؟ جائیداد، وراثت بانٹتے وقت یتیم اور مسکین اور رشتہ دار آ جائیں تو اس میں سے انہیں بھی کچھ دو اور ان سے اچھی بات کہو۔ یہاں پر نا بڑی اپیل کی جا رہی ہے۔ کس بات کی اپیل کی جا رہی ہے؟ کہ کتنا پیارا مذہب ہے اسلام کہ ان لوگوں کی بھی دلجوئی کر رہا ہے جن کے کوئی رشتہ دار ہی نہیں ہے جو ان کے لیے کچھ چھوڑ کے فوت ہو جائیں۔ کسی کے ماں باپ نہیں ہیں، تو کسی کا کوئی ایسا پیسے والا کوئی جاننے والا نہیں ہے کہ اگر وہ فوت ہو جائے گا تو ان کے حصے میں بھی کچھ آئے، غربت میں بیچارے زندگی گزار رہے ہیں، تو اخلاقی طور پر ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حصہ بنا دیا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب جو یہ فوت ہونے والا ہے نا، اس کے رشتہ دار اکٹھے ہوں، بیٹے بیٹیاں بیوی بہویں سب اکٹھے ہوں اور جائیداد کی تقسیم ہو رہی ہو، تو اس وقت کچھ ایسے ہوں گے جن کا کوئی حصہ نہیں ہے اس جائیداد میں، لیکن وہ وہاں بیٹھے ہیں، اور تم جانتے ہو کہ مرنے والا ان کو پسند کرتا تھا، یا مرنے والے کا اس سے کوئی بہت دلی لگاؤ تھا، یا مرنے والا جو ہے اس کو اپنے گھر بلاتا تھا، اس نے اس کی بڑی خدمت کی، ہوتا ہے نا کوئی نہ کوئی، تو ظاہر ہے پھر ہی وہ ان کے گھر میں پہنچا ہوگا اس وقت۔ تو پھر اس وقت تم سب جب آپس میں بانٹ رہے ہو تو دو طریقے ہیں۔ ایک تو آپس میں تم لوگ طے کر لو کہ اس کو بھی کچھ دینا ہے، اگر دینا ہے تو سب مل کر تھوڑا بہت اس کو بھی دے دو، اس کو بھی کچھ نہ کچھ اس کے مال غنیمت ہی سمجھیں گے نا کہ جو فوت ہو گیا، تو اس میں مال میں سے کچھ اس کو بھی تم دے دو کہ یہ کپڑے ہیں یہ آپ رکھ لیں، یہ جی فرنیچر ہے اس میں سے یہ آپ ان کی نشانی کے طور پہ رکھ لیں، تو وہ خوش ہو جائے گا۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو ان کی دل دکھتا ہے، ظاہر ہے اتنے لوگوں کو بٹوارا ہو رہا ہے، ہر چیز کسی کو مل رہی ہے، ہم شکلیں دیکھ رہے ہیں، تو دل تو چاہتا ہے نا کہ ہمیں بھی کوئی پڑھنے والے سے محبت تھی، ہمیں بھی کچھ دے دیا جائے۔ اگر آپ دے دیتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے کہ ان کی دل جوئی ہو جاتی ہے، اور ان کو دل جوئی ہوتی ہے اور مرنے والے کو ثواب بھی مل جاتا ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ مرنے والے کے بچے اگر کچھ ایسے ہیں جو نابالغ ہیں، ان کی جائیداد میں بھی حصہ ہے نا، ان کا بھی تو حصہ ہے جائیداد میں، تو آپ نے ان کے حصے کو نہیں چھیڑنا کہ چلو اس میں سے ان کو دے دو، نہیں، اپنے حصے میں سے جو تو تمہیں ملا ہے، مل کر سب نے دینا ہے تو وہ تمہاری مرضی دے دو، لیکن پھر بھی
ان چھوٹے بچوں کی جو کہ نابالغ یتیم ہیں، ان کی جائیداد کے حصے میں سے ہاتھ نہیں لگانا، اپنے حصے میں سے جو چاہے تم دے سکتے ہو، اور یہ صرف اخلاقی طور پر تم دے رہے ہو۔ اور اگر وہ اس چیز کو لے کر بھی کہیں کہ نہیں ہمیں تو اور چاہیے تھا، ہمارا تو زیادہ حق بنتا ہے، حالانکہ حق ان کا کوئی نہیں ہے، ہمارا تو زیادہ حق بنتا ہے، تو اس وقت تم مار کٹائی پر یا گالم گلوچ پر یا بری باتیں کرنے پہ نہ آ جانا، بلکہ ان سے اچھا رویہ کرنا اور کہنا کہ اللہ کا خوف کرو۔ یہ کہہ سکتے ہو نا، اللہ کا خوف کرو بھائی، یہ یتیم کا مال ہے، اس پر اس طرح کی بات نہیں کرنی، اس طرح نظر نہیں رکھنی، جو اللہ نے ان کو توفیق دی، انہوں نے آپ کو دے دیا، اس کو قبول کر لو، خوش دلی سے قبول کر لو، مطلب ہے اچھے الفاظ میں ان کو کہہ کر ٹال دینا ہے، لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو ویسے ہی منع کیا ہے کہ کسی سائل کو مت جھڑکو، کسی یتیم کو دھکے نہ دو، یہ ساری باتیں ہم پڑھتے ہیں نا قرآن پاک میں مختلف صورتوں میں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، سیدھی بات کہیں، اچھی بات کہیں۔ لو ترکو من خلفہم، اور ڈریں وہ لوگ اگر اپنے بعد ناتواں اولاد، ذریتن ضعافن، ناتواں اولاد چھوڑتے ہیں، خافوا علیہم، تو ان کا کیسا انہیں خطرہ ہوتا ہے، فلیتقوا اللہ ولیقولوا قولا سدیدا، تو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کریں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں نا کہ کسی کے گھر میں یا ہم خود یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، تو اس بات سے ڈریں کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مرنے والا جو کہ ان معصوم یتیموں کو چھوڑ گیا ہے اور ان کے ساتھ ہم اس طرح ان کو دھکے دے رہے ہیں، ان کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، کہ اگر مرنے والے کے بجائے میں ہوتا اور یہ میرے بچے ہوتے تو میں کیا چاہتا، لوگ اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں، اس طرح دھکے دیں؟ نہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے کے سر پر کوئی شفقت سے ہاتھ پھیرتا، کوئی ان کو سینے سے لگاتا، کوئی ان سے محبت سے بات کرتا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کسی نے کہا کہ دل میں سختی آ گئی ہے، کچھ علاج تو بتائیے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، دل نرم ہو جائے گا۔ اپنے مبارک ہاتھ کی 2 انگلیوں کو ملا کر دکھایا اور کہا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح میرے ساتھ ہوگا جیسے اس ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی قربت عطا ہو جائے گی جس نے یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ اللہ پاک یہاں پر لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ سوچنا کہ اگر اس یتیم کی جگہ پر تمہارا بچہ ہوتا تو دنیا اس کے ساتھ اگر غلط سلوک کرتی تو کیسا محسوس کرتے۔ تو بہت اچھا طریقہ اللہ تعالیٰ کا سمجھانے کا، اللہ سے اچھا کسی کا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں پر اپیل کی جا رہی ہے، اگلی ہی آیت میں دھمکی دی جا رہی ہے۔ پہلے تو پیار سے سمجھایا نا اللہ نے، اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص یتیم کو دھکے دیتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا مال بے دردی سے اڑاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی، وہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، ظلم کے ساتھ، انما یأکلون فی بطونہم نارا، تو اپنے پیٹ میں نری آگ وَسَیَصْلَوْنَ سَعِیرًا، تو وہ اپنے پیٹ میں نری آگ بھرتے ہیں اور عنقریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں، نری آگ اپنے پیٹ میں بھرتے ہیں جہنم میں، اور کوئی دام جاتا ہے کہ بھڑکتے دھڑے یعنی کہ آتش کدے میں جائیں گے، اس بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے، جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ جو ورثہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کتنی زبردست سمجھایا جا رہا ہے، دھمکی نہیں بلکہ بڑے سخت یقین والی دھمکی، قرآن میں آئی ہے، اللہ کی بات ہے، پکی بات ہے، جو تو اللہ تعالیٰ کسی یتیم کا ان کو کہہ رہا ہے مال کھائے گا یا ایک بالش میں کسی کی اگر زمین کوئی دبا لے، شخص فرض کریں تو 7 آسمان حرام مال کھائے ساتوں زمینوں کا اور وہ توق اس کے گلے میں ڈال یعنی کہ دیا حرام مال کون سا ہوگا، وہ یتیموں کا قیامت مال کے دن ہڑپ کر جائے۔ اور جو مال یہ تم کھا رہے ہو نا یتیموں کا، دراصل یہ تمہیں دیکھنے میں مال لگ رہا ہے لیکن تم آگ کھا رہے ہو، دیکھنے میں تم جو ہے وہ دھوکے میں آ رہے ہو کہ مال دولت ہے، نہیں، یہ آگ ہے۔ دنیا میں تو شاید تمہیں لذت دے رہا ہے لیکن
آخر کار قیامت کے دن تم کو پتہ چلے گا جب اس کی آگ کی گرمی کو اپنے پیٹوں میں محسوس کرو گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ اتنی بڑی تمہید باندھی گئی ہے پہلے، یتیموں کا کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے رتبہ رکھ دیا کہ ان کی حفاظت کرو، ان کی مال کی حفاظت کرو، ان کے مال کو بے دردی سے اڑانے سے اجتناب کی تاکید کی گئی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 تباہ کن چیزوں سے بچو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی چیزیں ہیں؟ نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 جادو، نمبر 3 کسی جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 جنگ کے دن پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، 7واں پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو حدیث مبارک میں بھی یتیموں کا مال ناحق کھانے پر بہت وعیدیں بیان ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک دو بتاؤں میں آپ کو، کہ جیسے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک قوم اپنی قبروں سے اس طرح اٹھائی جائے گی کہ ان کے منہوں سے آگ نکل رہی ہوگی۔ عرض کیا جائے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو نہیں دیکھا؟ کون سا فرمان؟ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا سیصلون سعیرا۔ اسی آیت کو پڑھ کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا، بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں اور اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں، اور عنقریب یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ کنز الایمال کا یہ ترجمہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 اشخاص ایسے ہیں جنہیں جنت میں داخل نہ کیا جائے گا، نہ اس کی نعمتیں وہ چکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ان کو جنت میں نہ داخل کرنا اور ان کی نعمتیں نہ چکھانا، یہ اللہ پر حق ہے۔ ان 4 اشخاص کے بارے میں کون ہیں وہ 4 اشخاص؟ نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 سود خور، نمبر 3 والدین کا نافرمان، اور نمبر 4 یتیم کا مال ناحق کھانے والا۔ یہ مستدرک کی حدیث کے مطابق آپ کو میں نے بات بتائی ہے۔ جس کے زیر سایہ کوئی یتیم ہو، چاہیے کہ وہ اس کی اچھی پرورش کرے، بے شک وہ ہمارا قریبی ہو، بے شک وہ دور کا ہو۔ بھائی کا انتقال ہوتا ہے، آج ہی کے حالات کیا ہیں کہ بھائی کا انتقال ہوا تو تایا نے یا چچا نے بچوں کی وراثت پر قبضہ کر لیا اور پھر ہڑپ بھی کر گئے، اور پھر کیا ہوا کہ حج عمرے کو چلے گا انہی پیسوں سے، تو یہ مال کیا حلال ہو جائے گا؟ یہ مال بھڑکتی ہوئی آگ بن جائے گا ان کے لیے۔ ابھی جو مزے کے ان کے پیسوں سے، یتیموں کے پیسوں سے تم پکوان کھاتے ہو، مزے سے دعوتیں اڑاتے ہو، ہوٹلنگ کرتے ہو، تو یہ سارے کھانے کے لقمے جو ہے نا تمہارے اندر ابھی تمہیں محسوس نہیں ہو رہے، لیکن وہ آگ بھر رہی ہیں، اور قیامت کے دن تمہیں اس آگ کا پتہ چلے گا۔ اس کی گرمی تمہیں اس دن محسوس ہوگی، ابھی نہیں محسوس ہو رہی۔ اس وقت تم تڑپو گے، اس میں جلو گے، اور پھر اللہ تعالیٰ پھر تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کو ان غلط لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہیں وہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اور یہ ایک بات آپ کو اور بتاؤں کہ یتیم کے مال کو جب یتیم کے والد یا والدہ کے مال کو جب بانٹا جاتا ہے نا، ان کی جائیداد کو یا میراث کو، تو اس میں اگر رسی کا ایک ٹکڑا بھی بچے یا ہو تو وہ تمام ورثہ کا ہے۔ یہ نہیں کہ چلو یہ بچائے میں اپنے پاس رکھ لوں۔ آج ہم یہ کرتے ہیں کہ اے سی تو لے جا، اور ٹی وی میں لے لیتا ہوں، فریج اس کو دے دو۔ اب ان کی مالیت میں کتنا فرق ہے، تو ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ہاں یہ چیزیں اٹھا لی،
کسی نے کپڑے اٹھائے گرم، کسی نے لون کے کپڑے، تو وہ گرم کپڑے اور لون کے کپڑوں کی مالیت میں کتنا فرق ہے ہمیں نہیں پتہ. انصاف کی بنیاد پر تقسیم کرنا ہے. کوئی اپنی خوشی سے اگر بچے لے لیتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے تم لے لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ اور بات ہے، ورنہ ہر چیز کی تقسیم بے پکڑ ہوگی. ان کی تقسیم میں انصاف کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو سیدھا رستہ دکھائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.